अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीद के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता सबक में हम पढ़ रहे थे वक्फ के वक्फ की तारीफ और उसके सिलसिले में जितने भी उसके क़वाइद थे वो हमने पढ़े थे। और इस सिलसिले में अब कुछ ज़रूरी बातें वक्फ के सिलसिले में चल रही हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं फ़वाइद मक्किया में से वक्फ के फ़वाइद के सिलसिला में। आज जो हम फ़ायदा पढ़ेंगे वो फ़ायदा है रोम की हालत में तनवीन हज़फ हो जाएगी, जैसा कि हाय ज़मीर का सिला वक्फ बिल रोम और वक्फ बिल इस्कान में हज़फ होता है। वो कह रहे हैं कि अगर दो ज़ेर हों या दो पेश हों और अगर आपने वहाँ पर वक्फ बिल रोम करना है तो अब तनवीन की बजाय अगर दो ज़ेर हैं तो तनवीन की बजाय एक ज़ेर का तीसरा ये तनवीन की बजाय एक ज़ेर का तीसरा हिस्सा पढ़ा जाएगा। और अगर दो पेश हैं तो दो पेश की बजाय एक पेश का तीसरा हिस्सा पढ़ा जाएगा। हाँ, अब्दुल मन्नान पढ़ो फ़ायदा ज़रा रोम की हालत में। जी, फायदा रोम की हालत में तनवीन हज़फ हो जाएगी, जैसा कि हाय ज़मीर का सिला वक्फ़े बिर्रोम और बिल इस्कान में हज़फ होता है, मसलन बिही लहू बिही को के। आप पढ़ते हैं बिह, लहू को जब वक्फ करें तो पढ़ा जाता है लुह लह लह, ठीक है ना। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर दो ज़ेरें हों और दो पेशे हों तो वो भी वक्फ में ख़त्म हो जाएंगी। फिर अगर रोम करना है तो एक हरकत का तीसरा हिस्सा जाहिर करना पड़ेगा। ठीक है, हाजी गजनफर साहब, हाजी साहब आप पढ़िए जरा फ़ायदा। हाजी साहब वो चले गए। अच्छा, चलो आप पढ़िए जरा। जी, फायदा रोम की हालत में तनवीन हज़फ हो जाएगी, जैसा कि हाय ज़मीर का सिला वक्फ बिल रोम और बिल इस्कान में हज़फ होता है, मसलन बिही को बिह और लहू को लह के। ठीक है, इसी तरह आगे आ गया है फ़ायदा अज़्ज़ुनूना। अज़्ज़ुनूना और अर्रसूला अस्सबीला जो सूरह अहज़ाब में है, और पहला कवारीरा दूसरा नहीं जो सूरह दहर में है, और अना जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल, और ऐसे ही यानी अना जो है ना, अना ज़मीर है ना वाहिद मुतकल्लम की, ये अलहदा है। ऐसा ही लाकिन्ना हुवल्लाहु जो सूरह कहफ में है, इनका आखिर का अलिफ वक़फ़ में पढ़ा जाएगा, वसल में नहीं पढ़ा जाएगा। सलासिला जो सूरत दहर में है, जायज़ है वक्फ की हालत में असबात हल्फ हज़फ और असबात अलिफ और हज़फ अलिफ। आप देखिए जरा, पढ़िए जरा अब्दुल मन्नान, तुम पढ़ो भाई, इस कायदे को फिर पढ़ो, बारी बारी पढ़ो दोनों। फायदा रोम की हालत में तनवीन हज़फ हो जाएगी, जैसा कि हाय ज़मीर का सिला वक्फ बिल रोम और बिल इस्कान में हज़फ होता है, मसलन बिही लहू के। अच्छा, पढ़िए, फिर पढ़िए अज़्ज़ुनूना। जी, फायदा अज़्ज़ुनूना और अर्रसूला और अस्सबीला जो सूरह अहज़ाब में है, और पहला कवारीरा जो सूरह दहर में है, और अना जो ज़मीर मरफू मुनफसिल है। ऐसे ही लाकिन जो सूरह कफ में है, इनके आखिर का अलिफ वक्फ में पढ़ा जाएगा और वस्ल में नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह सलासिला जो सूरत ठीक है, पढ़िए, ठीक है, जो सूरत दहर में है, जायज़ है वक्फ की हालत में असबाते अलिफ और हज़फ अलिफ। अब ये बता रहे हैं कि कुरान करीम में कई
حروف ایسے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں پڑھے نہیں جاتے. اس کو آپ یوں کہیے کہ رسم میں موجود ہیں تلاوت میں موجود نہیں. اور وہ ابھی بتا رہے ہیں وہ کون کون سے لفظ ہیں. ایک تو الظنون ہے، الرسول، السبیلا سورہ احزاب میں، پہلا قواریرا سورہ دہر میں، دوسرا نہیں، پہلے کی بھی بات کر رہے ہیں. اور انا قرآن میں جہاں پر بھی آئے جیسے ولا انا عابدم، ٹھیک ہے نا. اسی طرح لاکننا جو سورہ کہف میں ہے، ان کے آخر کا الف وقف میں پڑھا جائے گا، جب ملا کر پڑھیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. جیسے قواریرا من فضہ، اور سلا دوسرا، ٹھیک ہے نا، سلاسلا و اغلالا و سعیرا. جو سورۃ دہر میں ہے جائز ہے وقف کی حالت میں، یہ کہتے ہیں جائز ہے وقف، یہ صرف سلاسلا کی بات ہو رہی ہے پیچھے کی نہیں. کہتے ہیں جو سلاسلا سورۃ دہر میں ہے ان کو آپ نہ بھی پڑھیں وقف میں، مثلا سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسلا بھی پڑھ سکتے ہیں جب ٹھہر جائیں. سلاسل دونوں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو پہلا قواریرا ہے، پہلا قواریرا، ان کو جب یہاں پہ ٹھہریں گے تو پڑھیں گے قواریرا، اور جو دوسرا قواری ہے اس پر ٹھہریں گے تو وہ پڑھا جائے گا قواریر. قواریر، ٹھیک ہے، قواریر. اور اگر پہلے پہ ٹھہر جائیں گے قواریرا، دوسرے پہ ٹھہریں گے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھا جائے گا. قواریرا اس طرح یہ پڑھا جائے گا. یہ حافظ رمضان صاحب آئے ہیں آپ؟ نہیں قاری صاحب وہ نہیں ہے. اچھا، عبد المنان کو اس کو کہیے عادل کو یہ پڑھے. عادل پڑھے بیٹا آپ بھی، یہ یاد ہو جائے گا. جی. فائدہ الظنون اور الرسول اور السبیلا جو سورہ احزاب میں ہے، اور پہلا قواریرا جو سورہ دہر میں ہے، اور انا جو ضمیر مرفوع منفصل ہے. ایسے ہی لیکن جو سورہ کاف میں ہے، ان کے ٹھیک ہے جی آگے چلیے. جو سورہ کہف میں ہے ان کے آخر کا الف وقف میں پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا. سلاسیلا جو سورہ دہر میں ہے جائز ہے وقف کی حالت میں، اثبات الف اور حذف الف. اب یہ جو ہے نا فائدہ، یہ بیٹا آپ نے زبان میں یاد کرنا ہے. اچھا، یہ بہت ضروری ہے، جی یہ اکثر لوگوں کو بھول جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ وقف کہاں پر، ہمیں جو علامات وقف بتا رہے ہیں، وقف کی علامتیں. فائدہ، آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے. احب کا مطلب کیا ہے؟ پیارا. زیادہ، احب کا معنی کیا آئے گا؟ زیادہ پیارا ہے اور مستحسن ہے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی مثلا سورہ فاتحہ ہے نا، کئی لوگ ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو سب سے زیادہ خوبصورتی کہاں پہ ہے؟ جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ہاں عبد المنان کیا کہا ہے؟ بولیے. سب سے زیادہ آیت ختم ہو رہی ہے. پھر پڑھیے، پورا پڑھیے. فائدہ، ہلو، فائدہ آیات پر وقف کرنا زیادہ سبق شروع ہے. ہاں جی، احب اور مستحسن ہے. اور اس کے بعد اب جہاں سمجھ بات سمجھ گئے نا آپ؟ سب سے بہتر وقف کہاں پر ہے؟ آیت پر.
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جہاں میم لکھی ہو یہ وقف لازم کی اور علامت. اس کے بعد جی بات سن لے پہلے پھر آپ کو پڑھاتا ہوں. اور اس کے بعد جہاں طا لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں جیم لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں زا لکھی ہو. ٹھیک ہے نا. اگر جیم اور زا پاس پاس ہیں تو کس پر وقف کرنا چاہیے، زا کے اوپر کہ جیم کے اوپر؟ جیم کے اوپر. جواب دیں مجھے. ٹھیک ہے، جیم اور طا کٹھی لکھی ہوں تو بہتر یہ ہے طا پر ٹھہر جائیں. طا اور میم کٹھی لکھی ہوں قریب قریب تو بہتر ہے میم پر ٹھہریں. میم اور گول آیت جہاں کٹھی لکھی ہوں تو بہتر ہے گول آیت پہ ٹھہریں. اب پڑھیے آپ دوبارہ. آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے، اور اس کے بعد جہاں میم لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں طا لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں جیم لکھی ہو، اس کے بعد جہاں زا لکھی ہو اب یہاں غیر پر ٹھہر جائیں. یہاں پر جی یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ وقف کی علامتیں، کہ کہاں پر وقف سب سے اچھا ہے، کہاں پر اس کے بعد ہے، کہاں پر اس کے بعد ہے. تو یہ میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بہتر کہاں پر وقف کرنا، آیت کے اوپر، کیونکہ یقینی طور پر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ تعلق لفظی نہیں ہوتا، تعلق معنوی ہو سکتا ہے، تعلق لفظی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد جو درجہ ہے آیت کے بعد وہ میم کا ہے. اگر آیت اور میم قریب قریب لکھے ہوں تو اور میم جو ہے وہ آیت کے درمیان میں ہوں تو اب کیا بہتر ہے کہ پہلی بھی آیت پر ہی ٹھہر جائیں اور اگلی بھی آیت پہ ہی ٹھہر جائیں. اگر آپ کے پاس سانس ہے، اگلی آیت پہ پہنچ سکتے ہیں تو آپ اگلی آیت پہ جا کے ٹھہر سکتے ہیں. لیکن میم کچھ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وقف لازم لکھا ہے لہذا میم پر وقف ضرور کر لو. لیکن یہاں جو کتاب میں لکھا ہے فائدہ مکیہ میں، وہ فرماتے ہیں آیت پر وقف کرنا احب اور مستحسن ہے. احب کہتے ہیں جہاں زیادہ محبت ملتی ہے، مستحسن جو بہت حسن ہے جہاں پر. اور اگر آیت پر میم بھی ہے، آیت کے اوپر میم بھی ہے تو پھر تو یہ تاکید ہوگی نا کہ یہاں پر ضرور وقف کرو. لیکن اگر میم لکھی ہے آیت کے درمیان میں اور آگے آپ پہنچ سکتے ہو، پیچھے بھی وہ قریب ہے آیت، تو پھر میم پر اگر آپ رکتے ہیں یا نہیں رکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت پر ٹھہرنا سب سے اچھا ہے. اس کے بعد درجہ میم کا ہے، اور اس کے بعد درجہ طا کا ہے وقف مطلق. اس کے بعد جہاں جیم لکھی ہو وقف جائز، اس کے بعد جہاں زا لکھی ہو مجوز. ٹھیک ہے نا، لکھی ہو. حاج صاحب ذرا پڑھیے. جی فائدہ آیات پر جی فائدہ آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے، اور اس کے بعد جہاں میم لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں طا لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں جیم لکھی ہو، اور اس کے بعد جہاں زا غیر اولا کو اولا زا پر لکھی ہو. ترجیح. ٹھہریے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر اولا کو اولا پر ترجیح نہ دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو چھوڑ کر آگے آپ طا پر ٹھہریں، اسی طرح طا کو چھوڑ کر جیم پر ٹھہریں، جیم کو چھوڑ کر زا پر ٹھہریں. تو یہ غیر اولا ہے. اولا ہے آیت، اس کے بعد درجہ ہے میم، اس کے بعد درجہ ہے طا، اس کے بعد درجہ ہے جیم، اس کے بعد درجہ ہے زا. زا پر رک جاتے ہیں لیکن آیت پر نہیں رکتے. تو یہ کیا ہے، غیر اولا کو اولا پر ترجیح دی گئی ہے. جو یہ فرما رہے ہیں کہ غیر اولا کو اولا پر ترجیح نہ دینا چاہیے. جی اچھا پڑھیے اب. جی غیر اولا کو اولا پر ترجیح نہ دینا چاہیے. ہاں، یہ ابھی آیت وہ جو میں پیچھے بات کر رہا ہوں یہ آگے آگے ہیں. یہ دیکھیے، یعنی آیت کو چھوڑ کر غیر آیت پر وقف کرنا، یا میم کی جگہ وصل کر کے طا وغیرہ پر وقف کرنا، بلکہ ایسا انداز رکھے کہ جہاں سانس توڑے تو آیت پر یا میم طا پر
بعض کے نزدیک جس آیت کو ما بعد سے تعلق لفظی ایک منٹ تعلق لفظی ہو تو وہاں پر وصل اولا ہے فصل سے، ٹھیک ہے نا. تعلق لفظی مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی طرح چلتے چلتے نا اولئک علی ھدی من ربہم، تو اس کا آگے تعلق لفظی بھی ہے معنوی بھی ہے، تو بہتر ہے کہ اولئک ہم المفلحون پر وقف کریں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر وصل اولا ہے فصل سے، جی یعنی ملانا بہتر ہے. جی فصل سے اور وصل کی جگہ اچھا اب یہ اور صرف بات کہہ رہے ہیں، وقت اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وصل کی جگہ صرف وقف یا وقف کی جگہ پر صرف وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک نہ گناہ ہے نہ کفر ہے. یہ بات سمجھیے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ کے درمیان میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مضاف مضاف الیہ یہ صرفی قاعدہ ہے. مثلا آگے جا کے بتا رہے ہیں کہ قالوا ان اللہ فقیر، یہاں پہ ٹھہر گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں، تو قالو پر وقف کر لیا، تو آگے پڑا ان اللہ فقیر. تو اب آپ نے تو کسی کا وہ قول نقل کرنا تھا نا کہ انہوں نے ایسے کہا کہ اللہ فقیر ہے، لیکن قالو پر ٹھہرنے کی وجہ سے جب آگے کہیں گے ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، تو یہ تو آپ کی طرف سے ہو گیا. ایسی جگہ پر جو ہے نا وقف کرنا اور ان اللہ سے اعادہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی کہتے ہیں کہ وقف کی جگہ پر وصل اور یعنی فصل سے فصل اور وصل کی جگہ پر صرف وقف یا وقف کی جگہ پر صرف وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے. محققین کے نزدیک نہ گناہ ہے نہ کفر ہے، البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے، تجوید کے قواعد کے خلاف ہے. قاریوں کو بالخصوص جو قراء ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قواعد کا اتباع کریں. قواعد عرفیہ کے خلاف ہے جن کا اتباع کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ اچھا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر لکھا ہے وقف لازم، وہاں نہیں ٹھہرے ہو اور آگے جا کر آپ زا پر ٹھہر جاتے ہو، تو یہ اس سے کوئی کفر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک قاری کا جو معیار ہے اس معیار کا یہ بات خلاف ہے. کیوں خلاف ہے یہ آگے دیکھیے. تاکہ ایہام مانا غیر مراد لازم نہ آئے. حاجی صاحب یہ پڑھیے کیا لکھا ہے، تاکہ ہلو جی تاکہ ایام ایہام جی تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے. کہتے ہیں جو کچھ مراد ہے نا معنی کی، اس کا غیر یعنی ایسا معنی جو ہماری مراد نہیں ہے، جو اللہ کی مراد نہیں ہے، اس کا وہم نہ پڑے. ایہام وہم سے ہے، ایہام معنی وہم نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تو کچھ فرما رہا ہے اور یہاں پر کچھ اور معنی جو ہے وہ سمجھ میں آئے. ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے. اچھا آپ بھی پڑھیے ذرا ابن قمر، فصل سے وصل اولا ہے فصل سے. جی وصل اولا ہے فصل سے، اور وصل کی جگہ صرف وقف یا وقف کی جگہ. اچھا کہاں وصل اولا ہے فصل سے؟ یہ پیچھے بات پیچھے ہے، ذرا پیچھے بھی دیکھ لینا پھر ایک دفعہ. کہتے ہیں جس آیت کو ما بعد سے تعلق لفظی ہو، جس آیت کو ما بعد سے تعلق لفظی ہو تو وہاں پر وصل اولا ہے. سمجھائیے بات کی، یعنی آگے بات تعلق لفظی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یہ آپس میں تعلق لفظی بھی ہے، تعلق معنوی بھی ہے. تو یہاں پر اس آیت کو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وصل بہتر ہے فصل سے. اب بات سمجھائی ہے؟ جی جی چلیے آگے. جی فصل سے اور وصل کی جگہ صرف وقف یا وقف کی جگہ صرف وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک نہ گناہ نہ کفر ہے، البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے. قواعد عرفیہ کہتے ہیں جو مشہور قواعد ہے نا، مشہور قاعدے تجوید کے، ٹھیک ہے نا، معروف سے عرفیہ ہے، قواعد عرفیہ پہچانے ہوئے. اعراف ہے یعنی جو پہچانا، جو قاعدے مشہور ہیں تجوید کے، ان کو کہا گیا ہے قواعد عرفیہ. سمجھا گئی نا؟ مثلا نون کے قاعدے ہیں 4، میم کے ہیں، اسی طرح را کے ہیں، اسی طرح صفات ہیں، اسی طرح تفخیم کے ہیں، ترقیق کے ہیں، اسی طرح یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ وقف کے قاعدے کہ سب سے بہتر آیت ہے، اس کے بعد میم ہے، اس کے بعد جیم ہے، تا ہے، اس کے بعد جیم ہے، اس کے بعد زا ہے. تو یہ مشہور قاعدے ہیں نا، تو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ قواعد عرفیہ. بولیے. البتہ قواعد، جی البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے. کیا مطلب ہے قواعد عرفیہ کے؟ جو مشہور وقف کے مشہور قاعدے، ٹھیک ہے، جن کا اتباع، بولیے، جن کا اتباع کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے. اس کا مطلب سمجھا گئی ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے، جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، جو اللہ کی مرضی جیسے اس نے کلام نازل فرمایا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور وہم نہ پیدا ہو جائے. ایہام وہم سے، ٹھیک ہے. جی 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 ایسا ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اب یہ آئے، اب عبد المنان آپ پڑھیے فصل اور وصل، اور وصل کی جگہ، فصل اور وصل کی جگہ، اور فصل سے اور وصل کی جگہ صرف وقف یا وقف کی جگہ صرف وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک نہ گناہ نہ کفر ہے، البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے، جن کا اتباع کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے. ایسا ہی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ رب تو کہتا ہے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. تو بندہ یہاں ٹھہر جائے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو علیحدہ کر دے. سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ اکٹھا ہے. اگر وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ پہ ٹھہر جائیں گے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو علیحدہ کر دے جائیں گے، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. حالانکہ کہا کیا گیا ہے ایمان والو نماز کی حالت، نماز کے قریب نہ جاؤ نشہ کی حالت میں، اور نشہ کو علیحدہ کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ ایہام معنی غیر مراد میں ہے، غیر مراد ہے. سمجھائیے بات کی اب؟ جی آگے. ایسا ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بعض جگہ اعادہ نہیں قبیح ہوتا ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن کہیں احسن کہیں قبیح کی ہوتا ہے. ایسا کہتے ہیں جس طرح وقف جو ہے نا، کہیں حسن ہے، کہیں تام ہے، کہیں حسن ہے، کہیں قبیح ہے، کہیں اقبح ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح اعادہ بھی، مثلا اللہ نے کہا ہے ان اللہ، اچھا اللہ نے کہا ہے
قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، تو آدمی ٹھہر گیا، قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیا. اب اعادہ اسے کرنا چاہیے تھا قالو سے. کہاں سے کرنا چاہیے تھا؟ قالو سے. لیکن وہ قالو کی بجائے ان اللہ سے کرتا ہے، تو یہ تو بڑا ہی غلط ہے. یہ ہے اقبح، یہ بہت برا اعادہ ہے. اسی طرح جس طرح وقف کی 4 قسمیں ہیں کہ کہیں بہت اچھا وقف ہے، کہیں گزارا ہو جاتا ہے، حسن ہے، کافی ہے، کہیں حسن ہے، کہیں قبیح ہے. تو انہوں نے لفظ اور استعمال کیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ اعادہ نہایت قبیح ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن ہے، کہیں احسن. احسن کا معنی ہے یہ وقف تام، اور حسن کا معنی ہے وقف، احسن کا معنی ہے وقف تام، وقف کافی. اور تام کے کہیں تام ہے، کہیں احسن ہے یعنی وقف کافی ہے، کہیں حسن ہے، کہیں قبیح ہے یعنی برا، اور کہیں اقبح ہے بہت برا. اقبح بہت برے کو کہتے ہیں، قبیح برے کو، اقبح بہت برے کو، حسن اچھے کو، اور احسن بہت اچھے کو. ٹھیک ہے. ایسا ہی اعادہ بھی 4 قسم ہے. تو جہاں سے اعادہ حسن یا احسن ہو وہاں سے کرنا چاہیے، ورنہ اعادہ قبیح سے ابتدا بہتر ہے. اچھا، ورنہ اعادہ، اچھا کہتا ہے ابتدا جو ہے نا پیچھے سے لگو. اعادہ بھی 4، جہاں سے اعادہ حسن یا احسن ہو وہاں سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اعادہ قبیح کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگے سے شروع کر لے. مثلا قالو ان اللہ فقیر، یہاں پر ٹھہر کر تو بندہ پھر کہے ان اللہ فقیر، تو وہ کہتے ہیں اس اعادے سے بہتر یہ ہے کہ پیچھے نہ لٹاؤ بلکہ آگے سے کہہ لو ونحن اغنیا. ٹھیک ہے نا. تو ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ سے قبیح ہے. قالو سے اعادہ حسن ہے، قالو ان اللہ فقیر سے اگر قالو سے لگیں گے نا، قالو ان اللہ فقیر، یہاں سے اعادہ حسن ہے، اور قالو کو چھوڑ کر ان اللہ سے اگر اعادہ کیا تو یہ قبیح ہے. جی حاج صاحب ذرا آپ آئیے. پھر اہام غیر مراد لازم نہ آئے، ایسا ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے. پڑھیے ذرا. جی، تاکہ اہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے، ایسے ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بعض جگہ اعادہ نہایت قبیح ہوتا ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن، کہیں احسن، کہیں قبیح، کہیں اقبیح ہوتا ہے. ایسے ہی اعادہ بھی 4 قسم پر ہے. کہیں اقبح ہے، جہاں یہ قبیح کے بعد جو لکھا ہے نا کہیں اقبح ہوتا ہے. جیسے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں. ایک ہے حسن، حسن ہے اچھا، اور احسن ہے بہت اچھا ہے. جمیل ہے خوبصورت، اجمل ہے بہت خوبصورت. کہتے ہیں نا جمیل یعنی خوبصورت، اور اجمل بہت خوبصورت. قبیح برا، اور اقبح بہت برا. جی ایسا ہی اعادہ بھی 4 قسم ہے. تو جہاں سے اعادہ حسن یا احسن ہو وہاں سے کرنا چاہیے. جی ورنہ اعادہ کبھی سے ابتدا بہتر ہے. یعنی کہتے ہیں مثلاً پیچھے ایسی جگہ سے لٹاؤ کہ جہاں سے معنی غلط ذہن میں آئے. بہتر یہ ہے کہ پھر پیچھے سے نہ لٹاؤ بلکہ آگے سے ابتدا کر لو. مثلاً قالو ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ سے قبیح ہے. سمجھا گئی بات کی؟ کیونکہ قالو کا تعلق ہے انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. تو آپ قالو ان اللہ فقیر پہ ٹھہر کر اگر قالو سے کہیں گے تو پھر تو بات ان کی طرف جائے گی نا، وہ کہہ رہے ہیں. اور اگر قالو سے نہیں لیں گے، ان اللہ سے لیں گے، تو پھر تو آپ کے اپنی طرف سے ہوگی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک اللہ فقیر ہے. تو یہ تو کفر ہے. جی پڑھیے.
جی اور ان اللہ سے کبھی ہے فائدہ اچھا ٹھہریے تمام جی ایک منٹ ذرا. ہاں جناب اب یہ پڑھیے فائدہ. جی اچھا پڑھیے. تمام اوقاف پر سانس توڑنا باوجود دم ہونے کے ایسا نہ چاہیے. کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ ہی کھڑے ہوں. مثال کے طور پر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعہ. یہ ہے کہ سانس موجود ہے اور پھر ہر جگہ پر کہ ہر جہاں پر میم آئی ہے وہاں پر بھی ٹھہر رہے ہو, جہاں پر فا آیا ہے وہاں پر بھی ٹھہر رہے ہو, جہاں پر جیم آیا ہے وہاں پر بھی ٹھہر رہے ہو, جہاں یعنی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے, تمام اوقاف پر تمام وقفوں پر سانس توڑنا باوجود دم ہونے کے یعنی سانس ہونے کے ایسا نہ چاہیے. جی پڑھیے آگے. قاری کی مثال مثل مسافر اور اوقاف کو مثل منازل کے لکھتے ہیں. تو جب ہر منزل پر بلا ضرورت ٹھہرنا فضول اور وقت کو ضائع کرنا جیسے ہے. دیکھیں جیسے سٹاپ ہوتے ہیں نا, آپ لالا موسیٰ سے چلیں تو گجرات بھی ہے, آگے وزیر آباد ہے, پھر آگے گکھڑ ہے, راہ والی ہے, گجراں والا ہے, گجراں والا آپ نے آنا ہے. تو آپ جناب ہر جگہ پہ ٹھہرتے جائیں, پٹرول بھی پورا ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ تو مسافر ہے, قاری کی مثال مثل مسافر کے ہے, اور جو یہ سٹاپ ہیں, اوقاف ہیں, وقف کی علامتیں ہیں, ان کی مثال منازل کے ہیں. مثال کے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. تو جب ہر منزل پر بلا ضرورت ٹھہرنا فضول اور وقت کو ضائع کرنا ہے. جی پڑھیے آپ دوبارہ. تمام اوقاف پر جی تمام اوقاف پر سانس توڑنا باوجود دم ہونے کے ایسا نہ چاہیے. قاری کی مثال مثل مسافر اور اوقاف کو مثل منازل کے لکھتے ہیں. تو جب ہر منزل پر بلا ضرورت ٹھہرنا فضول اور وقت کو ضائع کرنا ہے تو ایسے ہی ہر جگہ وقف کرنا فعل عبث ہے. فعل جتنی عبث, فعل عبث کے اندر بے فائدہ. ٹھیک ہے, بے فائدہ جی فضول عبث فضول نو کہتے ہیں. جی جتنی دیر وقف کرے گا اتنی دیر میں ایک دو کلمہ ہو جائے گا. جی البتہ لازم مطلق پر اور ایسے ہی جس آیت کو ما بعد سے تعلق لفظی نہ ہو ایسی جگہ وقف کرنا ضروری اور مستحسن ہے. اور کلمہ کو محض ساکن کرنا یا اور جو احکام وقف کے ہیں ان کو کرنا بلا سانس توڑے اس کو وقف نہیں کہتے. یہ سخت غلطی ہے. جیسے لوگ کئی پڑھتے ہیں نا, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کہتے ہیں یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی آگے چلیے. جی کلمہ فائدہ نانا آپ پڑھیے. یہ کلمات میں کلمات میں تقطیع اور سکتات نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ویسے ہی بلا ضرورت کلموں کو کاٹنا اور سکتے کرنا نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, تقطیع قطع سے ہے, جیسے مقطعات آپ نے پڑھے ہیں نا, تقطیع قطع سے ہے. مثال کے طور پر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر ٹھیک ہے نا, یہ کاٹ کر لفظ کو کاٹنا نہیں چاہیے, لفظ کو مکمل پڑھنا چاہیے, اور سکتے بھی خام خواہ نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھائیے بات کی. جی 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 آگے بولیے. نہ ہونا چاہیے خصوصاً سکون پر, البتہ جہاں روایات ثابت ہوں
ہوا ہے وہاں سکتہ کرنا چاہیے، اور سکون یہ پہ لوگ کیسے 4 کرتے ہیں؟ میری بات سنیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں ہے. لام میں صفت توسط ہے، نہ اس میں آواز پوری طرح جاری ہوتی ہے نہ پوری طرح بند ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہاں پھر بولو کلمات میں. جی کلمات میں تقطیع اور سکتہ نہ ہونا چاہیے، سکتات خصوصاً نہ سکون ہونے. پر سکتے البتہ. بات سنو، سکتے کی جمع ہے سکتات، سمجھائی نا؟ جی چلو جی بولو جی آگے. تقطیع اور سکتات نہ ہونا چاہیے، خصوصاً سکون پر البتہ جہاں روایات ثابت ہوا ہے دوسری روایتوں دیکھو، وہاں. دوسری روایتوں میں سکتے ہیں نا کہ حمزہ سے پہلے جب بھی ساکن حرف آئے گا، حمزہ سے پہلے ساکن حرف آئے گا تو حمزہ کو صاف پڑھنے کے لیے وہاں پر وہ سکتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جہاں پر دوسری روایتوں میں دوسری قراتوں میں سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہاں سکتہ کرنا چاہیے. بولو. جی جہاں روایتاً جیسے جہاں روایتاً ثابت ہوا ہے وہاں سکتہ کرنا چاہیے، اور یہ 4 جگہ ہے جیسے اور کہ ہاں پہلے بیان ہو چکا ہے. ہماری قرات روایت امام حفص میں، ہمارے روایت امام حفص میں 4 جگہ ہے یہ سکتہ. بولیے. جیسا کہ پہلے جی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، آیات پر سکتہ کرے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ کرنا یہ چاہیے. میری بات سنو، اب نہیں ہے، یہ جی سارے در توجہ کریں اس بات پہ، اب نہیں ہے. کسی دور میں نا، آج سے کوئی 200-400 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ ہے. میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں وہ کیسے لوگ کہتے تھے. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین مالک یوم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب یہ 7 جگہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. کسی دور میں یہ 7 جگہ لوگوں، یہ رواج ہو گیا تھا، غلط بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ 7 جگہ سورہ فاتحہ میں سکتہ کرنے چاہیے. تو اب پڑھو وہ اگر مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں، بولو، عوام میں مشہور، قاریوں میں نہیں، مشہور ہے کہ کس میں عوام میں مشہور ہے؟ جو مشہور عوام میں جو مشہور ہے. جی عوام میں جو مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ کرنا نہایت ضروری ہے. اگر سکتہ نہ کیا جائے تو شیطان کا نام ہو جائے گا. یہ سخت غلطی ہے. وہ 7 جگہ یہ ہیں. میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے نا، دلل ہرب کی یو کنا کنس تعل بعل. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ. اگر ایسا، ہاں آگے چلو، اگر ایسا ہی کسی کلمہ کا اول کسی کلمہ کے آخر میں ملا کر کلمات گڑھ لیے جائیں تو اور بھی بہت سے سکتے نکلیں گے، جیسا کہ ملا علی قاری شرح. میری بات سنیں، یہ ہماری جو کتاب آگے ہم نے پڑھنی ہے نا، مقدمۃ الجزریہ، اس کی شرح لکھی ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے ملا علی قاری. کیا نام ہے؟ ملا علی قاری. اور ملا علی انہوں نے اس مقدمۃ الجزری کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے المنہۃ الفکریہ. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی طرف یہ توجہ دلائی ہے کہ جو بعض جہالان، یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ مشہور ہے کہ بعض جہالان کہ قرآن کی سورہ فاتحہ میں شیطان کا نام آ جاتا ہے. اگر
یہ جو 7 جگہ ہیں سکتہ نہ کیا جائے، تو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھا گئی بات کی؟ جی چلے پڑھیے جی آگے. جی حاجی صاحب، حاجی غضنفر صاحب، جی جی آپ کو سمجھائیے بات کی. جی چلو آگے پڑھیے. فائدہ. جی جی فائدہ. جی فائدہ. کأین کیا لفظ ہے؟ کأین. ہاں کأین کأین. میں جو نون ساکن ہے، وکأین من نبی، میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں آیت. وکأین من نبی قاتل معه ربیون. اصل میں یہ جو وکأین کا نون ہے نا، یہ یا کے نیچے 2 زیریں ہوں تو تنوین بنتی ہے نا، وکأین یا 2 زیر ین. تو باقی تو ہر جگہ پر 2 ین. زیریں لکھی ہوئی ہیں یا 2 پیشیں یا 2 زبریں لکھی ہوئی ہیں جہاں تنوین ہے، لیکن یہ ایک ایسی نون ساکن ہے کہ یہ اصل میں نون ساکن نہیں ہے، یہ نون تنوین کی نون ہے. اور قرآن میں یہ نون تنوین کی نون ساکن میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی توجہ دلائی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. بولو اب. کأین میں کأین میں جو نون ساکن ہے یہ نون تنوین کا ہے اور مرسوم ہے سمجھا اس گئی بات کی؟ لفظ کے سوا. جی بات سنو، نون تنوین کا نون مرسوم تو نہیں نہ ہوتا، جی یعنی لکھا ہوا تو نہیں نہ ہوتا. 2 زیروں سے پہچانا جی جاتا ہے نا، جی یہ 2 پیشیں 2 زبروں سے. جی جی بولو نا بھائی. مرسوم یعنی لکھا نہیں جاتا نون تنوین کا نون. نہیں، جو لکھا ہوتا ہے نا وہ مرسوم ہوتا ہے، اور جو لکھا نہیں ہوتا وہ غیر مرسوم ہوتا ہے. جی جو لکھا جاتا ہے وہ مرسوم ہوتا ہے اور جو نہیں لکھا جاتا وہ غیر مرسوم ہوتا ہے. ہاں، اور جتنے بھی تنوین کے نون ہوتے ہیں نا، تنوین کے نون وہ جی غیر مرسوم ہوتے ہیں. ہوں سمجھے نا؟ جی لیکن قرآن جی میں یہ نون ایسا ہے کہ ہے تو نون کا لیکن غیر مرسوم نہیں ہے، مرسوم ہے. اب سمجھائیے بات کی. ابن قمر، جی آئیے. ابن قمر جی استاد صاحب. سمجھائیے بات کی. جی جی کہ پھر حاجی صاحب، راجہ صاحب بات توجہ کریں کہ قرآن کریم میں جتنے بھی نون تنوین ہیں وہ رسم میں نہیں ہوتے، 2 زیر 2 زبر 2 پیش کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ غیر مرسوم ہوتے ہیں. لیکن ایک جگہ یہ وکأین، یہ جو نون ہے نا یہ ہے تو نون ساکن کا نہیں ہے، نون تنوین کا ہے، لیکن مصحف عثمانی میں یہ مرسوم ہے، تنوین کا ہو کر بھی یہ مرسوم ہے. ٹھیک ہے؟ اس لفظ کے سوا، بولیے، اس لفظ کے سوا، جی اس لفظ کے سوا اس لفظ کے سوا مصحف عثمانی میں تنوین نون کی شکل میں نہیں لکھی جاتی، کہیں تنوین نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے؟ کہیں. جی سمجھا گئی بات کی؟ جی. آگے چلیے. اور قاعدے سے یہاں تنوین وقف کی حالت میں حذف ہونا ہاں، اب چاہیے دیکھیے، مگر اگر یا کے نیچے 2 زیریں ہوتی تو جب آپ یہاں پر وقف کرتے تو آپ نے تنوین کو نہیں پڑھنا تھا، تو پڑھنا تھا وکأی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ یہاں پر وقف تابع رسم الخط کے ہوتا ہے کہ جیسے لفظ لکھا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور یہاں تنوین نون کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، لہذا اگر وکأین کے اوپر وقف کرو گے تو یہ نون پڑھی جائے گی، وکأین پڑھی جائے گی. حاجی غضنفر صاحب سمجھائیے جی بات کی. جی جی سمجھائیے نا. راجہ صاحب آپ کو بھی سمجھائی ہے؟ جی جی اچھا چلو حاجی صاحب قاعدہ پڑھیں، آگے فائدہ پڑھیں. جی آخر کلمہ کا حرف علت اچھا، حرف علت کہتے جب ہیں، غیر میری بات سنیں، حرف علت کہتے ہیں حروف مدہ کو. کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کو. جی حرف علت کہتے ہیں حروف مدہ کو. جی آخر کلمہ کا حرف مدہ
یا حرف علت؟ بات سمجھا گئی آپ؟ کیونکہ آپ نے جی حرف علت آگے نہیں پڑھا نا عبارت کتاب میں. آ جایا حرف علت کہتے ہیں الف واو یا کو. کسے کہتے ہیں؟ الف واو یا کو. الف یا واو الف آخر کلمہ واو یا. کا. ٹھیک ہے. الف واو یا جب غیر مرسوم ہو تو الف واو یا غیر مرسوم کہاں ہے؟ عبد المنان آپ بتا سکتے ہیں الف واو یا غیر مرسوم کہاں ہے؟ ابن قمر آپ بتا سکتے ہیں الف واو یا پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا، وہ کون سی جگہ ہے؟ الف واو کا سب یہ اقیم الصلاۃ میں یہ نیچے نہیں لکھا ہوا. نہیں، وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ پڑھا نہیں نا جا رہا. جو لکھا ہوا جی نہیں جی ہے پڑھا. بھئی ہر پہلے الٹا پیش، ہر کھڑا زیر، الٹا پیش واو کی آواز نہیں ہے، واو مدہ کی. کھڑا جی زیر یا مدہ کی آواز نہیں ہے. ہیلو، جی جی سمجھائیے کہ نہیں بات کی؟ جی جی الٹا پیش واو مدہ کی آواز، کھڑا زیر یا مدہ کی آواز، کھڑا زبر الف مدہ کی آواز، یہ حرف علت ہیں اور غیر مرسوم ہیں. سمجھائیے بات کی؟ جی آخر کلمہ کا حرف علت جب غیر مرسوم ہو، واو اور یا الف، کھڑا زبر کی بات نہیں ہے. آخر کلمہ کا حرف علت جب غیر مرسوم ہو تو وقف میں بھی محذوف ہوگا. بولو اب پھر. جی آخر کلمہ کا حرف علت جب غیر مرسوم ہو تو وقف میں بھی محذوف ہوگا، اور جو مرسوم ہو، جو اور لکھا جو ہوا ہو، مرسوم ہوگا وہ وقف میں بھی ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. رسم کی مثال، لکھے ہوئے کی پہلی مثال دے رہے ہیں. لکھے ہوئے کون سے ہیں؟ یہ ثابت. اقیمو، یہ واو لکھا ہوا ہے، اجتماع ساکنان کو اس کو نہیں پڑھتے. تو جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا. تحتی ہا، یہ الف لکھا ہوا ہے، جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا، یہ ہے مرسوم. ولا تسقل حرف، تو جب ملا کر پڑھیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لکھا ہوا ہے. تو ٹھہریں گے یہاں پر تو یہ پڑھا جائے گا وقف میں، یہ لکھا نا تو وقف میں ثابت رہے گا. اور اب جو نہیں لکھے ہوئے ان کی مثال اصل. اچھا، یہ قرآن میں ہے فرحبونی لفظ ہے، وسوف یؤتی ہے، نن جی ہے، یہ تین ذہن میں رکھیں. سورہ یونس میں متابی ہے اور عقابی ہے. سورہ رعد میں آتانی ہے. ٹھیک ہے، اسی یا کو یہ زبر دی ہے، آتانی. یہ مثالیں ہیں کہ محذوف الرسم، کہ رسم میں موجود نہیں ہیں. وہ بھی جو ہے نا الٹا پیش اور کھڑی زیر، وہ بھی محذوف الرسم ہیں. اور یہاں پر فرحبونی، یہ یہاں پر محذوف الرسم ہے کہ رسم میں موجود نہیں ہے. تو جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے تو اب چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ لفظ وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو، تو یہاں پہ کھڑی زیر نہیں ہے تو آپ کیسا پڑھیں گے؟ یہاں یا نہیں لکھی ہوئی تو آپ پڑھیں گے تو فرحبون وقف کریں گے. وسوف یؤتی، وسوف یؤتی ہے لفظ، تو یا یہاں پر محذوف فی الرسم ہے، یعنی لکھنے میں نہیں ہے. تو جب ٹھہریں گے تو وسوف یؤت. ٹھیک ہے. نن جل مؤمنین، تو یہاں پر نن جی ہے، یہاں پر یا ہے، حرف علت ہے، تو یہاں پر جب ٹھہریں گے تو ننج یہ ٹھہریں گے. سورہ یونس میں متابی عقابی، یہ یہاں پر یا ہے، عقابی میں بھی یا ہے. یہ آپ یاد کر لیں، تھوڑے لفظ ہیں یہ سورہ رعد میں. اور سورہ نمل میں آتانی یاللہ. اچھا، یہاں پر یہ اس کے لیے انہوں نے آپ کو بات اصل میں کی ہے کہ فما آتانی اللہ، یہاں پر جب آپ ملائیں گے تو یا کو زبر دی گئی ہے، آتانی یاللہ. لیکن اگر آپ یہاں پر ٹھہریں گے تو یہاں پر آپ نے اس یا کو ساکن کر کے آتانی پڑھنا ہے. یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں نا اس یا کے لیے کی ہیں.
کہ فما آتانی، اس کی یا باوجود ہے کہ غیر مرسوم ہے، وقف میں جائز ہے اثبات اور حذف۔ حج صاحب چلیے پھر پڑھیے فائدہ آخر کلمہ کا حرف علت۔ آخر کلمہ کا حرف علت جب غیر مرسوم ہو تو وقف میں بھی محذوف ہوگا، اور جو مرسوم ہوگا وہ وقف میں بھی ثابت ہوگا۔ ثابت فر رسم کی مثال وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یہاں واو لکھا ہے، تحت آگے چلیے۔ الانہار ولا تسکل حرث، اور یہاں یا محذوف لکھا فی ہے، الرسم، ہاں، اور محذوف فی الرسم کی مثال۔ محذوف فی الرسم کی مثال فرہبونی یہاں وسوف، یہاں یا ہے لیکن لکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وسوف یؤتی اللہ، یہاں یا ہے لکھی ہوئی نہیں ہے، جی آگے۔ سورہ نساء میں ننجی المؤمنین، یہاں نون جی ہے لکھی ہوئی نہیں ہے یا، جی۔ سورہ اور یونس سورہ میں یونس میں متابی متابی ہے، یا لکھی ہوئی نہیں ہے، عقابی، متابی ہے، بی یہاں یا ہے لیکن لکھی ہوئی نہیں ہے، عقابی یا ہے لکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ رعد رعد میں، مگر سورہ نمل میں فما آتانی اللہ ہے، اس کی یا باوجود یا کے غیر مرسوم ہے، وقف میں جائز ہے اثبات اثبات اور اور حذف، حذف، اس واسطے کہ اس وصل میں واسطے حفظ اس کو مفتوح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس واسطے کہ وصل میں حفظ اس کو مفتوح پڑھتے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اچھا یہاں اور لفظ تھا سورہ، وَيَدْعُو، ٹھہریے، یہاں لفظ تھا وَيَدْعُو، وَيَدْعُ الْإِنسان۔ سورہ اسرا میں وَيَمْحُو اللَّهُ وَيَمْحُو، سورہ شورا میں يَدْعُو يَدْعُ الدَّا، سورہ قمر میں سَنَدْعُ الزَّا سَنَدْعُو، سورہ علق میں أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سورہ نور میں أَيُّهَا السَّاحِرُ، سورہ زخرف میں أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سورہ تو أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، یہ سورہ رحمان میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تماثل فی الرسم کی وجہ سے یہ غیر مرسوم ہوگا، یہ تماثل فی الرسم کی وجہ سے نا، یعنی یہ صرف کا قاعدہ ہے، تو آپ اتنی بات یاد رکھیں، یہ لکھنے میں آپس میں ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے تماثل فی الرسم کی وجہ سے انہوں نے یہاں نہیں لکھا گیا رسم عثمانی میں، تو اس قسم کا محذوف وقف میں ثابت ہوگا۔ اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ سبا قرات کے متعلق ہو رہی ہیں، سبا اشرا کے متعلق، اس لیے آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، آگے چلیں، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو پھر یہ سمجھایا جائے گا۔ اس کی مثال یحیی، یستحیی، وَإِن تَلْوُوا وَلِتَسْتَوُوا جَاءَ مَاءً سَوَاءً تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، آگے چلتے ہیں۔ یہ بزرگ اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے قابل تھے کہ ان کے نزدیک یہ عام باتیں ہیں، حالانکہ یہ تو سبا اشرا کے جو قراء ہیں ان کے لیے ہیں۔ بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ چلو پڑھیے، سب آ گئی یہ قاعدہ۔ جی فائدہ، لا تأمنا علی یوسف، بولیے لا تأمنا علی یوسف، اچھا یہ سورہ یوسف میں ہے، میری پہلے بات سن لیں، میری بات سن لیں سارے، لا جی تأمنا علی یوسف، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے نا، تو من جب کہیں گا تو ہونٹوں کو گول کر کے اشمام کریں۔ لا اصل میں یہ لفظ تھا لا تأمنونا، یہ دیکھیں نا آگے تأمنونا نظر آ رہا نا آگے، لا تأمنا علی جی یوسف جی اصل میں لا تأمنونا تھا، دو نون ہیں، پہلا نون مضموم ہے، دوسرا مفتوح ہے، اور لا نافیہ ہے، یہ جو لا ہے، لا کا معنی ہے نہیں، اس میں صرف اظہار کرنا یا صرف ادغام جائز نہیں، بلکہ جب ادغام کریں گے لا تأمنا تو آپ نے اشمام ضرور کرنا ہے، ہونٹوں کو گول ضرور کرنا ہے،
لا تأمنا، یہاں پر میں نے ہونٹوں کو گول کر لیا ہے. لا تأمنا، یہاں پہ آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اور اگر آپ نے یہاں پر روم کرنا ہے تو نون کی پیش کو ہلکا سا تیسرا حصہ ظاہر کرنا ہے. سنیے، لا تأمنونا، لا تأمنونا، تو اظہار کی حالت میں روم ضروری ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ جی. ایسا پھر پڑھیے. جی. لا تأمنا علی یوسف، اصل میں لا تأمنونا دو نون ہیں، اور پہلا نون مضموم ہے، دوسرا مفتوح اور لا نافیہ ہے. یہ لا کا معنی نہیں ہے، لا نافیہ، ٹھیک ہے نا جی. نو، اس میں محض اظہار اور محض محض کا مطلب ادغام ہے صرف اظہار کرنا اور صرف ادغام کرنا جائز نہیں. اگر اظہار کرتے ہو تو نون میں روم کرنا پڑے گا، اور اگر ادغام کرتے ہو جیسے مننا میں ہے تو نون میں اشمام کرنا پڑے گا. اس میں محض اظہار اور محض ادغام جائز نہیں. بولیے آگے. محض ادغام جائز نہیں، بلکہ ادغام کے ساتھ اشمام ضرور کرنا چاہیے، اور اظہار کی حالت میں روم ضروری ہے. عبد المنان تم بھی پڑھو یہ فائدہ، اور یہ اس کو یاد رکھنا ہے. جی. لا تأمنا یہاں علی پہ اشمام یوسف. کرو، اشمام کرو، جی یہاں پر اشمام کرو نون میں. جی. لا تأمنونا، نہیں اشمام، روم نہیں، اشمام کرو، غنہ بھی کرو نا. جی. جب غنہ کرتے ہو نا، جب غنہ کرتے ہو مننا میں، تو اس وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اب جی. بولو. لا تأمنونا. نہیں نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں جب یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے نا، ادغام کرنا ہے، تو غنہ جی. جب ناک میں آواز آئے گی تو ساتھ ہونٹوں کو بھی گول کر لو. لا تأمنا، لا تأمننا. ہونٹ گول کیے ہیں. جی. اچھا اللہ. اور اگر ادغام نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، تو نون کی حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کرنا ہے. اب سنو، لا تأمنونا، منونا. لا تأمنونا. پہلی نون آہستہ، پیش آہستہ، پھر بولو. لا تأمنونا. ہاں، دو نون ہیں. بولو آگے. پہلا علی نون یوسف، اصل میں لا تأمنونا دونوں ہیں، اور پہلا نون مسموم ہے اور دوسرا مفتوح ہے، اور لا نافیہ ہے. اس میں محض اظہار اور محض ادغام جائز نہیں، بلکہ ادغام کے ساتھ اشمام ضرور کرنا چاہیے، اور اظہار کی حالت میں روم ضروری ہے. جی حاجی صاحب آگے چلیے. جی. فائدہ، حرف مبادہ، حرف مبدا، حرف مبدا، پہلا حرف. اور جی پہلا حرف جب مبدا تلاوت کرتے ہو، اور میری بات سنو، جب تلاوت کرتے ہو، آیت پڑھتے ہو، تو پہلا حرف اور آخری حرف کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اب حمزہ نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، تو کہتے ہیں یہ مبدا ہے. رب العالمین، آخر میں نون بھی نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں پہلا حرف مبدا اور موقوف کا خیال رکھنا چاہیے. پھر بولیے. حرف مبدا اور موقوف کا خیال رکھنا چاہیے کہ کامل طور سے ادا ہو، خاص کر جب حمزہ یا عین موقوف کسی حرف ساکن کے بعد ہو. جیسے شیء، یہ شیء، سو، صرف شیء ایسا نہیں کر دینا، سو ایسا نہیں کر دینا، حمزہ کو بھی اس کا جھٹکا نظر آئے. شیء، سو. جی.
اور جو یہ جو میں عین لوگ اکثر نہیں پڑھتے من جو جی بولیے جی مثل شیء سو جوع اکثر خیال نہ کرنے سے ایسے موقع پر حرف بالکل نہیں ادا ہوتا یا ناقص ادا ہوتا ہے. عبد المنان تم پڑھو. حاجی راجہ صاحب ہیں؟ جی جی ہیں. راجہ صاحب پڑھیے پر ذرا. وہ بول نہیں رہے. جی جی راجہ صاحب پڑھیے. جی بسم اللہ. حرف فائدہ حرف جی فائدہ حرف مبدا اور موقوف کا خیال رکھنا چاہیے کہ کامل طور سے ادا ہو، خاص کر جب حمزہ یا عین موقوف کسی حرف ساکن کے بعد ہو، مثلا شیء سو جو. اکثر خیال نہ کرنے سے ایسے موقع پر حرف بالکل نہیں ادا ہوتا یا ناقص ادا ہوتا یا ہے. تو لوگ ادا کرتے ہی نہیں ہیں یا جی ناقص کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اب آئیے جناب آگے ہے نون خفیفہ. نون خفیفہ قرآن شریف میں 2 جگہ ہے. جی بولیے جی. جی فائدہ نون خفیفہ قرآن شریف میں 2 جگہ ہے. ایک وَلِيَكُونَنَ یہ نون ساکن یہ ہے تو لکھا ہوا الف کے ساتھ ہے نا. یہ نون ساکن ہے تو اس کو ہے یہ نون خفیفہ قرآن میں 2 جگہ ہے. تو جب ہم یہاں پہ ٹھہریں گے تو یہ الف سے جیسے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ کچھ نون تنوین ہیں جو رسم میں موجود ہیں. تو یہ نون خفیفہ ہیں 2 جو قرآن میں ہے. ایک ہے وَلِيَكُونَنَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جب ٹھہریں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے وَلِيَكُونَا. دوسرا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَصْفَعًا ہے یہ عن لیکن یہ خفی کا مطلب ہے مخفی خفیہ ہے نون لیکن خفیہ ہے. لیکن تنوین اوپر ڈال کر بتا دیا ہے کہ یہاں نون ہے، لہذا چونکہ وقف تابع رسم الخط کے ہے اور یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے، لہذا جب وقف کریں گے تو یہ الف سے بدلا جائے گا. پھر پڑھیے نون خفیفہ. جی نون خفیفہ قرآن شریف میں 2 جگہ ہے. ایک وَلِيَكُونَا اگر وقف کریں گے وَلِيَكُونَ نہیں، اصل میں ہے وَلِيَكُونَنَ. جی وَلِيَكُونَنَ. میری پہلے بات سن لینا. نون کا میم میں ادغام ہو گیا وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو یہاں پر نون ساکن لیکن وہ خفیہ ہے خفیفہ ہے، اس کو بتانے کے لیے ہمیں اوپر تنوین لکھ دی گئی ہے. تو جب یہاں ٹھہریں گے تو یہ نا پڑا جائے گا وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. آگے چلیے سورہ یوسف. وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ سورہ یوسف میں دوسری نصفعن جی نصفعن جی لنصفعن لام بھی بولیں لنصفعن. پھر بولیں لنصفعن. سورہ اقرا میں اقرا بسم اللہ الذی خلق، سورہ اقرا میں الف سے بدل جائے گا. سورہ اقرا میں اس کی رسم الف کے ساتھ ہے. اور وقف جو ہے قاعدہ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ وقف تابع رسم الخط کے ہے. جی 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 ماشاءاللہ. کل کا جو سبق ہے ہمارا وہ آگے آ رہا ہے قرآن کریم کے ختم کے لیے. تو اب آئیے ہم اب عبد المنان تلاوت سناؤ بیٹا. ان للمتقین مفازا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا.
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق اختتام تک پہنچا، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔